मार्च 1981। एक नौजवान औरत हमारे सामने बैठी थी। उसने जैतूनी सब्ज लिबास पहन रखा था और रात की सर्दी से बचने के लिए स्याह शॉल मजबूती से अपने चेहरे के गिर्द लपेटे हुए थी। जब भी ट्रक झटका खाता या किसी गड्ढे में उतर जाता, वो फौरन दुआ पड़ने लगती और हर झटके और लर्जिश के साथ उसकी बिस्मिल्लाह और ज्यादा बुलंद होती जाती। उसका शौहर एक भारी भरकम ढीली पतलून और आसमानी नीले रंग की पगड़ी पहने हुए एक बाजू में शेखार बच्चे को संभाले हुए था और दूसरे हाथ से तस्बीह के दाने फेर रहा था। उसके होंठ खामोश दुआ में हिल रहे थे। हमारे अलावा भी कई लोग थे, कुल मिलाकर तकरीबन एक दर्जन, जिनमें बाबा और मैं भी शामिल थे। हम सब अपने सूटकेस टांगों के दरमियान रखे अजनबी लोगों के साथ तंगी से सिमटे हुए एक पुराने रूसी ट्रक के तिरपाल से ढके केबल में बैठे थे। काबुल से सुबह 2 बजे रवाना होने के फौरन बाद ही मेरा पेट उलट पुलट हो गया। बाबा ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, मगर मैं जानता था कि वो मेरी गाड़ी में मतली को भी मेरी कमजोरियों की एक और निशानी समझते हैं। मैंने ये उनके शर्मिंदा चेहरे पर देख लिया था। उन चंद लम्हों में जब मेरा मैदा इतनी बुरी तरह खराब हुआ कि मेरे मुंह से कराह निकल गई। जब तस्बीह वाले भारी भरकम आदमी यानी दुआ पढ़ने वाली औरत के शौहर, उन्होंने पूछा कि क्या मुझे क्या आएगी, तो मैंने कहा कि शायद आ जाए। बाबा ने नजरें चुरा लीं। उस आदमी ने तिरपाल के कवर का अपना कोना उठाया और ड्राइवर की खिड़की पर दस्तक दी और उसे रुकने को कहा, मगर ड्राइवर करीम, जो एक दुबला पतला सांवली रंगत का और बाज जैसी नोकीली हड्डियों वाला और खदोखाल वाला आदमी था, उसने सारे लाकर इनकार कर दिया। हम काबुल के बहुत करीब हैं, उसने झिड़क कर जवाब दिया। उसे कहो पेट को मजबूती से थामे रखे। बाबा जेरे लाभ बड़बड़ाए। मैं उनसे कहना चाहता था कि मुझे अफसोस है, मगर अचानक मेरे मुंह में पानी भर आया। हलक के पिछले हिस्से में कड़वा सा जायका फैल गया। मैं मुड़ा, तिरपाल उठाई और चलते हुए ट्रक की साइड से बाहर कह कर दी। मेरे पीछे बाबा दूसरे मुसाफिरों से माजरत कर रहे थे, जैसे गाड़ी में मतली आना कोई जुर्म हो, जैसे 18 वर्ष की उम्र में बीमार पड़ना मना हो। करीम के रुकने पर राजी होने से पहले मैं 2 बार और कह कर चुका था, ज्यादातर इसलिए कि मैं उसकी गाड़ी को बदबूदार न कर दूं। वो गाड़ी जो उसकी रोजी रोटी का जरिए थी। करीम एक इंसानी स्मगलर था। उस जमाने में ये खासा मुनाफा बख्श काम था। शोरवी कब्जे वाले काबुल से लोगों को निकाल कर पाकिस्तान की निस्बतन महफूज सरजमीन तक पहुंचाना। वो हमें जलालाबाद ले जा रहा था, जो काबुल से तकरीबन 170 किलोमीटर जनूब मशरक में है, जहां उसका भाई तोर मौजूद था, जिसके पास एक बड़ा ट्रक था, और महाजरीन के दूसरे काफिले के साथ वो हमें खैबर पास अबूर करा के पेशावर ले जाने वाला था। हम माही आबशार से चंद किलोमीटर में थे जब करीम ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। माही पर, जिसके मानी उड़ती हुई मछली है, वो एक बुलंद चोटी थी जिसके साथ एक खतरनाक ढलवान नीचे की तरफ जाती थी, और उसके नीचे वो पन बिजली घर नजर आता था जो जर्मनों ने 1967 में अफगानिस्तान के लिए तामीर किया था। बाबा और मैं जलालाबाद जाते हुए उस चोटी से बेशुमार बार गुजर चुके थे। वो शहर जहाँ सनोबर के दरख्त और गन्ने के खेत हैं और जहाँ अफगान लोग सर्दियों में छुट्टियां गुजारने आते थे। मैं ट्रक के पिछले हिस्से से कूदा और सड़क के किनारे मटियाले पुश्ते की तरफ लड़खड़ाता हुआ गया। मेरे मुंह में लुआब भर आया था, जो उस आने वाली कैह की अलामत था। मैं अंधेरे में लिपटी हुई गहरी वादी के किनारे तक लड़खड़ाता हुआ पहुंचा। मैं झुक गया, हाथ घुटनों पर रखे, और कैह के आने का इंतजार करने लगा। कहीं कोई शाख टूटी, किसी उल्लू ने आवाज निकाली। हवा नर्म और सर्द दरख्तों की शाखों में सरसराती हुई गुजरी और ढलवान पर बिखरी झाड़ियों को हिलाने लगी, और नीचे से वादी में बहते पानी के गिरने की मध्यम सी आवाज आ रही थी। सड़क के किनारे खड़ा मैं इस सारे वाक़े के बारे में सोच रहा था कि किस तरह से हम उस घर को छोड़ आए थे, जहां मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी थी। गोया हम बस कुछ खाने निकले हों। बावर्ची खाने के सिंक में कोफ्ते लगे हुए बर्तन रखे थे। दालान में बेत की टोकरी में कपड़े पड़े थे। बिस्तर बेतरतीब थे। बाबा के कारोबारी सूट अलमारी में लटक रहे थे। ड्राइंग रूम की दीवारों पर अब भी कालीन आवेज़न थे, और बाबा की स्टडी में अम्मी की किताबें बदस्तूर शेल्फों पर रखी हुई थी। हमारे फरार की निशानियां बिल्कुल वाज़ेह थी। मेरे वालिदैन की शादी की तस्वीर गायब थी। इसी तरह वो धुंधली सी तस्वीर भी, जिसमें मेरे दादा और बादशाह नादिर शाह एक मुर्दा हिरन के पास खड़े थे। अलमारियों से चंद कपड़ों के जोड़े कम थे। चमड़े में जिल्द की हुई वो नोटबुक भी गायब थी, जो रहीम खान ने 5 साल पहले मुझे दी थी। सुबह जलालुद्दीन, 5 बरस में हमारा 7वां मुलाजिम, गालिबन यही समझेगा कि हम सैर या गाड़ी चलाने निकल गए हैं।
ہم نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اب کابل میں کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کچھ پیسوں کے عوض یا دھمکی کے تحت لوگ ایک دوسرے کی مخبری کر دیتے تھے۔ پڑوسی پڑوسی پر، بچہ ماں باپ پر، بھائی بھائی پر، نوکر مالک پر، دوست دوست پر۔ میں نے گلوکار احمد ظاہر کو یاد کیا، جس نے میری 13ویں سالگرہ پر کوڈین بجائی تھی۔ وہ چند دوستوں کے ساتھ گاڑی میں سیر کو نکلا تھا اور بعد میں کسی نے اس کی لاش سڑک کے کنارے پائی۔ اس کے سر کے پچھلے حصے میں گولی لگی ہوئی تھی۔ رفیق یعنی کامریڈ ہر جگہ تھے اور انہوں نے کابل کو دو حصوں میں بانٹ دیا تھا، وہ جو کان لگاتے تھے اور وہ جو نہیں لگاتے تھے۔ مشکل یہ تھی کہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ درزی کے پاس سوٹ کی پیمائش کراتے ہوئے کہی گئی کوئی معمولی بات بھی تمہیں پلے چرخی کے عقوبت خانوں تک پہنچا سکتی تھی۔ قصاب سے کرفیو کی شکایت کرو تو اگلے ہی لمحے سلاخوں کے پیچھے ہوتے اور کلاشنکوف کے دہانے کو گھور رہے ہوتے۔ حتیٰ کہ اپنے ہی گھر کی نجی فضا میں کھانے کی میز پر بھی لوگوں کو ناپ تول کر بات کرنی پڑتی تھی۔ رفیق کلاس رومز میں بھی موجود تھے۔ انہوں نے بچوں کو اپنے والدین پر جاسوسی کرنا سکھایا تھا، کیا سننا ہے اور کس کو خبر دینی ہے۔ میں آدھی رات کو اس سڑک پر کیا کر رہا تھا؟ مجھے تو بستر میں ہونا چاہیے تھا، کمبل کے نیچے، پہلو میں کان مڑے ہوئے صفحات والی کوئی کتاب رکھی ہوتی۔ یہ ضرور کوئی خواب ہونا چاہیے تھا، ہونا ہی چاہیے تھا۔ کل صبح میں جاگوں گا، کھڑکی سے جھانکوں گا، فٹ پاتھوں پر گشت کرتے سخت چہروں والے روسی سپاہی نہیں ہوں گے، نہ میرے شہر کی سڑکوں پر اوپر نیچے آتے جاتے ٹینک جن کے برج الزام لگاتی انگلیوں کی طرح گھومتے ہوں، نہ ملبہ ہوگا، نہ کرفیو، نہ روسی بختر بند گاڑیاں بازاروں میں گھومتی پھر رہی ہوں گی۔ پھر میرے پیچھے سے میں نے بابا اور کریم کو جلال آباد کے انتظامات پر سگریٹ پیتے ہوئے بات کرتے سنا۔ کریم بابا کو یقین دلا رہا تھا کہ اس کے بھائی کے پاس ایک بڑا ٹرک ہے، بہترین اور اعلیٰ درجے کا، اور یہ کہ پشاور تک کا سفر بالکل معمول کا ہوگا۔ وہ آنکھیں بند کر کے بھی آپ کو وہاں لے جا سکتا ہے۔ میں نے اسے بابا کو یہ بتاتے سنا کہ وہ اور اس کا بھائی روسی اور افغان سپاہیوں کو جانتے ہیں جو ناکوں پر ڈیوٹی دیتے ہیں، اور انہوں نے ایک باہمی طور پر منافع بخش بندوبست کر رکھا ہے۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ جیسے اشارے پر اچانک ایک مگ طیارہ چیختا ہوا ہمارے سروں کے اوپر سے گزر گیا۔ کریم نے سگریٹ پھینکی، کمر سے پستول نکالا، آسمان کی طرف نشانہ بنا کر گولی چلانے کے اشارے کیے، تھوکا اور مگ طیارے کو گالیاں دیں۔ میں نے سوچا حسن کہاں ہوگا، پھر وہی ناگزیر لمحہ آ گیا۔ میں جھاڑیوں کی الجھی ہوئی گھاس پر کیا کرنے لگا۔ میری الٹیاں اور کراہیں مگ طیارے کی کان پھاڑ دینے والی گرج میں کہیں دب گئیں۔ 20 منٹ بعد ہم ماہی کے چیک پوسٹ پر جا رکے۔ ہمارے ڈرائیور نے ٹرک اسٹارٹ حالت میں چھوڑا اور نیچے اتر کر سامنے سے آتی آوازوں کے استقبال کو گیا۔ اس کے قدموں کے نیچے بجری کی آواز آ رہی تھی، چند مختصر دھیمی باتیں ہوئیں، لائٹر کی ایک چنگاری، سپا سیبا، سپا سیبا، لائٹر کی ایک اور چنگاری، کسی نے کہہ کہا لگایا، ایک تیز کھنکھناتی ہنسی جس نے مجھے چونکا دیا۔ بابا کا ہاتھ میری ران پر مضبوطی سے جم گیا۔ ہنسنے والے آدمی گانے لگے، ایک پرانا افغانی شادی کا گیت، لڑکھڑاتی اور بے سری آواز میں، گہرے روسی لہجے کے ساتھ۔ آہستہ بورو ماہ من، آہستہ بورو، آہستہ چلو میری پیاری چاندنی، آہستہ چلو۔ بوٹ کی ایڑیاں اسفالٹ پر ٹکراتی گئیں، کسی نے ٹرک کے پچھلے حصے پر لٹکے ترپال کو پھینکا اور 3 چہرے جھانکنے لگے۔ ایک کریم تھا، باقی 2 فوجی تھے، ایک افغان اور دوسرا مسکراتا ہوا روسی، چہرہ بلڈاگ جیسا، سگریٹ منہ کے کنارے سے لٹک رہا تھا۔ ان کے پیچھے آسمان میں چاند جھلک رہا تھا۔ کریم اور افغان فوجی نے پشتوں میں مختصر بات چیت کی۔ میں نے کچھ سنا، کچھ طور اور اس کی بدقسمتی کے بارے میں۔ روسی فوجی نے اپنا چہرہ ٹرک کے اندر کیا، وہ شادی کا گیت ہم کر رہا تھا اور اپنی انگلی ٹیل گیٹ کے کنارے پر پھیر رہا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں بھی میں نے اس کی آنکھوں میں شیشے جیسا خالی سا منظر دیکھا جو ایک مسافر سے دوسرے مسافر کی طرح لگ رہا تھا۔ سردی کے باوجود اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس کی نظریں اس جوان عورت پر جم گئیں جس نے سیاہ شال اوڑھ رکھی تھی۔ اس نے کریم سے روسی میں بات کی بغیر اپنی نظریں ہٹائے۔ کریم نے مختصر جواب دیا، جس کا فوجی نے اور بھی مختصر جواب دیا۔ افغان فوجی نے بھی کچھ کہا، دھیمی سوچ سمجھ کر، مگر روسی فوجی کچھ چیخا جس سے باقی 2 جھجک گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ بابا میرے پاس سختی سے جم گئے۔ کریم نے حلق صاف کیا، سر جھکا لیا، کہا کہ فوجی چاہتا ہے کہ آدھا گھنٹہ عورت کے ساتھ ٹرک کے پچھلے حصے میں گزارے۔ نوجوان عورت نے شال اپنے چہرے پر مزید کھینچ لیا اور رونے لگی۔ اس کے شوہر کی گود میں بیٹھا بچہ بھی رونے لگا۔
شوہر کا چہرہ اس چاند کی طرح سفید ہو گیا جو اوپر جھلک رہا تھا۔ اس نے کریم سے کہا کہ مسٹر سولجر صاحب سے تھوڑی سی مہربانی کو کہے، شاید اس کی بھی کوئی بہن یا ماں ہو، شاید کوئی بیوی بھی ہو۔ روسی فوجی نے کریم کی بات سنی اور کچھ الفاظ بھونک کر بولے۔ کریم نے کہا یہ ہمیں گزرنے دینے کی قیمت ہے، وہ شوہر کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ شوہر نے کہا مگر ہم تو پہلے ہی مناسب قیمت ادا کر چکے ہیں، اسے اچھے پیسے مل چکے ہیں۔ کریم اور روسی فوجی نے بات کی، وہ کہتا ہے کہ یہ ہر قیمت پر ٹیکس لگے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بابا کھڑے ہو گئے۔ اس بار میری باری تھی کہ میں ان کی ران پر ہاتھ جما دوں، مگر بابا نے میرا ہاتھ جھٹک دیا، ٹانگ کھینچ دی۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو چاندنی اوجل ہو گئی۔ بابا نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تم اس آدمی سے ایک بات پوچھو۔ یہ بات اس نے کریم سے کہی، مگر نگاہیں سیدھی روسی افسر پر تھیں۔ اسے پوچھو کہ اس کی شرم کہاں ہے۔ وہ آپس میں بولے۔ کریم نے کہا وہ کہتا ہے یہ جنگ ہے اور جنگ میں شرم نہیں ہوتی۔ پاپا نے کہا اس سے کہو وہ غلط ہے، جنگ شرافت کو ختم نہیں کرتی بلکہ اس کا تقاضا کرتی ہے، امن کے زمانے سے بھی زیادہ۔ کیا آپ کو ہر بار ہیرو بننا ضروری ہے؟ میں نے دل میں سوچا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا آپ ایک بار کے لیے بات کو جانے نہیں دے سکتے؟ مگر میں جانتا تھا وہ ایسا نہیں کر سکتے، یہ ان کی فطرت میں نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان کی یہی فطرت ہم سب کو مروا ڈالنے والی تھی۔ روسی فوجی نے کریم سے کچھ کہا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ کریم نے کہا آغا صاحب یہ روسی ہم جیسے نہیں ہیں، یہ عزت غیرت کچھ نہیں سمجھتے۔ بابا نے پوچھا اس نے کیا کہا؟ کریم نے کہا وہ کہتا ہے وہ آپ کو گولی مارنے سے بھی اتنا ہی لطف لے گا جتنا کہ۔ کریم کی آواز رک گئی مگر اس نے سر کا اشارہ اس نوجوان عورت کی طرف کیا جس پر سپاہی کی نظر پڑی تھی۔ فوجی نے آدھ جلی سگریٹ جھٹک دی اور پستول نکال لیا۔ تو یہی وہ جگہ ہے جہاں بابا مریں گے، میں نے سوچا، یوں ہی یہ سب ہونے والا ہے۔ اپنے ذہن میں نے وہ دعا پڑھی جو میں نے اسکول میں سیکھی تھی۔ بابا نے کہا کہ اس سے کہو اس بے حیائی کو ہونے دینے سے پہلے میں اس کی 1000 گولیاں برداشت کر لوں گا۔ میرے ذہن میں 6 سال پہلے کی وہ سردیوں کی دوپہر چمک اٹھی۔ میں گلی کے موڑ سے جھانکتا ہوا، کمال اور ولی حسن کو دبوچے ہوئے، آصف کے کولے کے پٹھے سکڑتے اور ڈھیلے ہوتے، اس کے کولے آگے پیچھے ہوتے ہوئے۔ کیا میں ہیرو تھا؟ پتنگ کی فکر میں مبتلا۔ کبھی کبھی میں خود بھی سوچتا ہوں کہ کیا میں واقعی بابا کا بیٹا ہوں؟ بلڈاگ جیسے چہرے والے روسی نے اپنی بندوق اٹھا لی۔ بابا برائے کرم بیٹھ جائیں، میں نے ان کی آستین کھینچتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے وہ واقعی آپ کو گولی مار دے گا۔ بابا نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ کیا میں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا؟ وہ جھڑکے، پھر مسکراتے ہوئے فوجی کی طرف مڑے۔ اس سے کہو پہلی ہی گولی میں مجھے اچھی طرح مار دے، کیونکہ اگر میں گرا نہیں تو میں اسے چیر پھاڑ کر رکھ دوں گا، اس کے باپ کی قسم۔ ترجمہ سن کر بھی روسی فوجی کی مسکراہٹ میں کوئی کمی نہ آئی۔ اس نے بندوق کی سیفٹی کھولی، نالی بابا کے سینے پر تان دی۔ دل گلے میں دھڑک رہا تھا۔ میرا دل گلے میں دھڑکنے لگا۔ میں نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، بندوق دھاڑ اٹھی۔ بس پھر سب ختم ہو گیا۔ میں 18 برس کا ہوں اور بالکل اکیلا۔ اس دنیا میں میرا اب کوئی نہیں رہا۔ بابا مر چکے ہیں اور اب مجھے انہیں دفنانا ہے۔ مگر کہاں دفناؤں؟ اس کے بعد میں کہاں جاؤں؟ مگر میرے ذہن میں گھومتے آدھے ادھورے خیالات کا یہ بھنور اس لمحے تھم گیا جب میں نے پلکیں کھولیں اور بابا کو اب بھی کھڑا پایا۔ میں نے دیکھا کہ باقیوں کے ساتھ ایک دوسرا روسی افسر بھی موجود تھا۔ دھواں اس کی اوپر اٹھی بندوق کی نالی سے نکل رہا تھا۔ جس سپاہی نے بابا کو گولی مارنی تھی وہ پہلے ہی اپنی بندوق میان میں ڈال چکا تھا۔ وہ پاؤں گھسیٹ رہا تھا۔ مجھے کبھی بیک وقت رونے اور ہنسنے کا ایسا احساس نہیں ہوا تھا۔ دوسرا روسی افسر سرمئی بالوں والا اور بھاری جسم کا مالک ٹوٹی پھوٹی فارسی میں ہم سے مخاطب ہوا۔ اس نے اپنے ساتھی کے رویے پر معذرت کی۔ اس نے کہا کہ روس انہیں یہاں لڑنے کے لیے بھیجتا ہے، مگر یہ سب محض لڑکے ہوتے ہیں اور یہاں آ کر انہیں منشیات کی لذت مل جاتی ہے۔ اس نے نوجوان افسر کو ایک ایسے باپ کی افسردہ نگاہ سے دیکھا جو بدتمیز بیٹے سے عاجز آ چکا ہو۔ پھر اس نے کہا کہ یہ اب نشے کا عادی ہو چکا ہے، میں اسے روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے ہمیں جانے کا اشارہ کیا۔ کچھ لمحوں بعد ہم دوبارہ چل پڑے۔ میں نے کہہ کہا سنا، پھر پہلے سپاہی کی آواز لڑکھڑاتی اور بے سر پرانا شادی کا گیت گا رہا تھا۔ ہم تقریباً 15 منٹ خاموشی سے چلتے رہے جب اچانک نوجوان عورت کا شوہر کھڑا ہوا اور کچھ کیا جو میں نے اس سے پہلے بہت سے لوگوں کو کرتے دیکھا تھا۔ اس نے بابا کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ طور کی بدقسمتی، کیا میں نے ماہی پار میں بات چیت کے ایک ٹکڑے میں یہ نہیں سنا تھا؟ ہم سورج نکلنے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے جلال آباد پہنچے۔ کریم ہمیں تیزی سے ٹرک سے نکال کر کچی سڑک کے چوراہے پر واقع ایک منزلہ گھر میں لے گیا جہاں فلیٹ 1 منزلہ تھا۔ اکاسیا کے درخت اور بند دکانیں تھیں۔ میں نے سردی سے بچنے کے لیے اپنے کوٹ کی کالر کو اوپر کھینچا اور ہم اپنے سامان کے ساتھ گھر میں دوڑے۔
کسی وجہ سے مجھے مولیوں کی خوشبو یاد ہے جب وہ ہمیں مدھم روشنی والے خالی لیونگ روم میں لے آیا۔ کریم نے دروازہ تالا لگایا اور پرانے چادر نما پردے کھینچے، پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور بری خبر سنائی۔ اس کا بھائی تور ہمیں پشاور نہیں لے جا سکتا۔ لگتا تھا کہ پچھلے ہفتے اس کے ٹرک کا انجن خراب ہو گیا تھا اور تور اب بھی پرزوں کا انتظار کر رہا تھا۔ پچھلے ہفتے کسی نے کہا اگر تمہیں یہ معلوم تھا تو ہمیں یہاں کیوں لائے؟ میں نے اپنی آنکھ کے کنارے سے حرکت دیکھی، پھر کچھ دھندلا سا کمرے کے پار دوڑا اور اگلی چیز جو میں نے دیکھی وہ کریم کو دیوار کے ساتھ دھکیلا ہوا تھا۔ اس کے سینڈل والے پاؤں فرش سے 2 فٹ اوپر جھول رہے تھے اور اس کے گلے کے گرد بابا کے ہاتھ لپٹے ہوئے تھے۔ بابا نے جھڑک کر کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کیوں، اس لیے کہ اس نے سفر کی اپنے حصے کی رقم لے لی تھی، بس اسی کی اسے پرواہ تھی۔ کریم کے گلے سے گھٹی گھٹی آواز نکل رہی تھی، اس کے منہ کے کونے سے رال ٹپک رہی تھی۔ ایک مسافر نے کہا آغا صاحب اسے چھوڑ دیں، آپ اسے مار ڈالیں گے۔ بابا نے کہا یہی میرا ارادہ ہے۔ کمرے میں موجود ہر کسی کو یقین تھا کہ بابا مذاق نہیں کر رہے۔ کریم کا رنگ سرخ ہو رہا تھا اور وہ ٹانگیں مار رہا تھا۔ بابا اسے دباتے رہے یہاں تک کہ وہ نوجوان ماں جس پر روسی افسر کی نظر پڑی تھی گڑ گڑا کر رکنے کی منت کرنے لگی، تب جا کر بابا نے ہاتھ چھوڑے۔ کریم فرش پر ڈھیر ہو گیا اور تیزی سے سانس لینے لگا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ 2 گھنٹے سے بھی کم پہلے بابا ایک ایسی عورت کی عزت کے لیے گولی کھانے کو تیار تھے جسے وہ جانتے تک نہیں تھے۔ اب وہ ایک آدمی کو تقریباً گلا گھونٹ کر مارنے ہی والے تھے، اور اگر اسی عورت کی فریاد نہ ہوتی تو خوشی خوشی یہ کام کر گزرتے۔ نیچے سے کوئی دھماکے جیسی آواز آئی، نہیں ساتھ والے کمرے سے نہیں، نیچے سے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کریم نے آپتے ہوئے کہا باقی لوگ تہہ خانے میں۔ بابا نے کریم کے اوپر کھڑے ہو کر کہا وہ کب سے انتظار کر رہے ہیں؟ 2 ہفتے۔ بابا نے کہا تم نے تو کہا تھا کہ ٹرک پچھلے ہفتے خراب ہوا تھا۔ کریم نے اپنا گلا ملتے ہوئے کہا شاید اس سے پچھلا ہفتہ تھا، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ بابا نے کہا کتنے عرصے سے؟ کریم نے کہا کیا؟ بابا نے دھاڑ کر کہا پرزوں کے لیے کتنا عرصہ لگے گا؟ کریم چونکا مگر کچھ بولا نہیں۔ میں اندھیرے پر خوش تھا، میں بابا کی قاتلانہ نگاہوں کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی کریم نے وہ دروازہ کھولا جو خستہ سیڑھیوں سے نیچے تہخانے کی طرف جاتا تھا، گندی سانس کھینچ لینے والی بو جیسے پھپوندی کی ہو وہ میری ناک میں گھس گئی۔ ہم ایک قطار میں نیچے اترے، سیڑھیاں بابا کے وزن تلے کرا رہی تھیں۔ ٹھنڈے تہخانے میں کھڑے میں نے محسوس کیا کہ آنکھیں اندھیرے میں جھپکتی ہوئی ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ میں نے کمرے میں سڑے ہوئے لوگ دیکھے جن کی پرچھائیاں مدھم روشنی والی 2 مٹی کے چراغوں کی روشنی سے دیواروں پر چھائی ہوئی تھی۔ تہخانے میں ہلکی ہلکی سرگوشی سنائی دے رہی تھی، نیچے کہیں پانی کی بوندوں کی ٹپ ٹپ کی آواز اور کچھ اور کھڑکھڑانے جیسی آواز۔ بابا نے پیچھے سے آ بھری اور بیگ نیچے رکھ دیے۔ کریم نے بتایا کہ ٹرک کی مرمت میں تقریباً 2 دن لگیں گے، پھر ہم پشاور کی طرف روانہ ہو سکیں گے، آزادی کی طرف، حفاظت کی طرف۔ اگلے ہفتے کے لیے تہخانہ ہمارا گھر تھا اور تیسری رات تک میں نے کھڑکھڑانے کی آواز کا ماخذ دریافت کر لیا، چوہے۔ جیسے ہی میری آنکھیں اندھیرے کی عادی ہوئی میں نے تہخانے میں تقریباً 30 مہاجرین دیکھے۔ ہم دیواروں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھے، بسکٹ کھجور کے ساتھ روٹی سیب کھا رہے تھے۔ اس پہلی رات سب مردوں نے ایک ساتھ نماز پڑھی۔ ایک مہاجر نے بابا سے پوچھا کہ وہ کیوں شامل نہیں ہو رہے؟ خدا ہم سب کو بچائے گا، آپ اس سے کیوں دعا نہیں کرتے؟ اس پہلی رات کے بعد میں نے دریافت کیا کہ ہمارے ساتھ چھپے ہوئے 2 لوگ کمال اور اس کا باپ بھی تھے۔ یہ دیکھنا چونکا دینے والا تھا۔ کمال کو تہخانے میں مجھ سے صرف چند فٹ دور بیٹھا دیکھنا، مگر جب وہ اور اس کا باپ کمرے سے ہمارے حصے کی طرف آئے اور میں نے واقعی کمال کا چہرہ دیکھا، وہ خشک ہو چکا تھا۔ اس کے لیے اور کوئی مناسب لفظ نہیں مل سکا۔ اس کی آنکھیں خالی سی لگ رہی تھیں اور ان میں کوئی پہچان باقی نہیں تھی۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے اور گال لٹکے ہوئے تھے اور وہ بہت ہی خستہ حال لگ رہا تھا۔ اس کا باپ جو کابل میں ایک سینما ہال کا مالک تھا بابا کو بتا رہا تھا کہ 3 ماہ پہلے ایک بھٹکی ہوئی گولی اس کی بیوی کی کنپٹی میں لگی اور اسے مار گئی۔ پھر اس نے بابا کو کمال کے بارے میں بتایا۔ میں نے صرف چند ٹکڑے باتوں کے سنے۔ کبھی اسے اکیلے جانے نہیں دینا چاہیے تھا، ہمیشہ اتنا حسین تھا، تم جانتے ہو 4 لوگ تھے۔ اس نے لڑکی کی کوشش کی لیکن کیا ہو سکتا تھا، اس کی پتلون اور خون بہہ رہا تھا۔ اب بات نہیں کرتا، بس گھورتا رہتا ہے۔ کوئی ٹرک نہیں آئے گا، کریم نے ہمیں بتایا۔ اس وقت تک ہم چوہوں سے بھرے ہوئے اس تہخانے میں ایک ہفتہ گزار چکے تھے۔ ٹرک ناقابل مرمت ہے، کریم نے کہا۔ ایک اور راستہ ہے، اس کی آواز کراتوں کے بیچ بلند ہوئی۔ اس کا کزن ایک فیول ٹرک کا مالک تھا اور چند بار اس سے لوگوں کو اسمگل کرا چکا تھا۔ وہ جلال آباد میں موجود تھا، شاید وہ ہم سب کو اس میں بٹھا لے۔ سب نے جانے کا فیصلہ کیا، بس ایک بوڑھا جوڑا اس میں شامل نہیں ہوا۔ ہم اسی رات روانہ ہوئے، بابا اور میں، کمال اور اس کا باپ اور باقی لوگ۔
کریم اور اس کا کزن، چوکور چہرے والے گنجے آدمی جس کا نام عزیز تھا، ہمیں اس کے فیول ٹینک میں بیٹھنے میں مدد کر رہے تھے۔ ہم ایک ایک کر کے چلتے ہوئے ٹرک کے پیچھے ڈیک پر چڑھے، پچھلی طرف سیڑھی پر چڑھے اور ٹینک کے اندر سرک گئے۔ مجھے یاد ہے بابا نے سیڑھی کے آدھے رستے پر چڑھ کر واپس چھلانگ لگائی، اپنی جیب سے نسخہ دان نکالا، اس نے دانہ خالی کیا اور کچی سڑک کے درمیان سے مٹی کا ایک مٹھی بھر اٹھایا۔ اس نے مٹی کو چوم کر دانے میں ڈال دیا اور دانہ اپنی سینے کی جیب میں رکھ لیا، دل کے قریب۔ گھبراہٹ، تم منہ کھولتے ہو، اتنا چوڑا کھولتے ہو کہ جبڑے چڑچڑانے لگتے ہیں۔ تم اپنے پھیپھڑوں کو حکم دیتے ہو کہ ہوا کھینچو، ابھی مجھے ہوا چاہیے، ابھی چاہیے، مگر تمہاری سانس کی نالیاں تمہاری بات نہیں مانتی۔ وہ سکڑ جاتی ہیں، جگڑ جاتی ہیں، دب جاتی ہیں اور اچانک یوں لگتا ہے جیسے تم تنکے جتنی باریک نالی سے سانس لے رہے ہو۔ تمہارا منہ بند ہو جاتا ہے، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں اور تم بس ایک گھٹی ہوئی سی آواز ہی نکال پاتے ہو۔ تمہارے ہاتھ مڑتے کانپتے ہیں، کہیں کوئی بند ٹوٹ گیا ہے اور ٹھنڈے پسینے کا سیلاب پھوٹ پڑتا ہے، تمہارے پورے جسم کو بھگو دیتا ہے۔ تم چیخنا چاہتے ہو اگر تم ایسا کر سکتے، مگر چیخنے کے لیے سانس چاہیے۔ گھبراہٹ، تہخانہ اندھیرا تھا مگر آئل ٹینکر مکمل سیاہ تھا۔ میں نے دائیں دیکھا، بائیں، اوپر نیچے، آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلائے مگر حرکت سا ذرا سا اشارہ تک نظر نہ آیا۔ میں نے پلکیں جھپکائیں، پھر دوبارہ، کچھ بھی نہیں۔ ہوا ٹھیک نہیں تھی، وہ بہت بھاری تھی، تقریباً ٹھوس۔ میں چاہتا تھا ہاتھ آگے بڑھا کر ہوا کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دوں اور انہیں زبردستی اپنی سانس کی نالی میں ٹھونس لوں، اور پیٹرول کی بدبو اور دھوئیں نے میری آنکھوں کو جلا دیا، جیسے کسی نے پلکیں الٹ کر ان پر لیموں رگڑ دیا ہو۔ ہر سانس کے ساتھ میری ناک جلنے لگی تھی۔ ایسے مقام پر آدمی مر بھی سکتا ہے، میں نے سوچا۔ ایک چیخ آ رہی تھی، آ رہی تھی، آ رہی تھی، اور پھر ایک چھوٹا سا معجزہ۔ بابا نے میری آستین کھینچی اور اندھیرے میں مجھے کچھ سبز روشنی دکھنے لگی، روشنی بابا کی گھڑی۔ میں نے اپنی نظریں ان فلورسنٹ سبز سوئیوں پر جمائیں اور وقت دیکھنے لگا۔ اتنا خوف تھا کہ مجھ میں پلکیں جھپکانے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ میں اپنے ماحول سے مانوس ہونے لگا۔ کراہیں اور سرگوشیوں میں دعائیں سنائی دیں۔ ایک بچے نے رونا شروع کر دیا اور اس کی ماں کی مدھم تسلی سنائی دی۔ کسی نے الٹی کی، کسی نے شوریوں کو گالیاں دیں۔ ٹرک ایک طرف سے دوسری طرف جھول رہا تھا، اوپر نیچے ہو رہا تھا، سر دھات سے ٹکرا رہے تھے۔ بابا نے میرے کان میں کہا، کچھ اچھا سوچو، کچھ اچھا، کچھ خوشی بھرا۔ میں نے اپنے ذہن کو کھلا چھوڑ دیا۔ میں نے سوچا، جمعے کی دوپہر، پغمان، ایک کھلا میدان، گھاس سے ڈھکا جس میں گلیوں میں ملبری کے درخت بکھرے ہوئے تھے۔ حسن اور میں گھاس میں ٹخنوں تک کھڑے ہیں، میں ڈوری کھینچ رہا ہوں، گھومنے والی چرخی حسن کے سخت ہاتھوں میں گھوم رہی ہے۔ ہماری نظریں آسمان میں اڑتے پتنگ پر جمی ہوئی ہیں۔ ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہو رہی، اس لیے نہیں کہ کہنے کو کچھ نہیں، بلکہ اس لیے کہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہی حال ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایک دوسرے کی پہلی یادیں ہیں، جو ایک ہی ماں کی دودھ سے پل کر بڑے ہوتے ہیں۔ ہوا گھاس میں ہلچل مچاتی ہے اور حسن چرخی کو گھومنے دیتا ہے، پتنگ گھومتی ہے، ڈگمگاتی ہے، ہمارے جڑواں سائے لہرائی ہوئی گھاس پر ناچتے ہیں۔ کسی جگہ سے میدان کے دوسرے سرے پر کم اینٹوں کی دیوار کے اوپر سے ہم باتیں کرتے ہیں، ہنسی اور فوارے کی چہچہاہٹ سنائی دیتی ہے اور موسیقی کچھ پرانی اور مانوس لگتا ہے، یا مولا رباب کی تاروں پر بج رہا ہے۔ کوئی دیوار کے اوپر سے ہمارے نام پکار رہا ہے، کہتا ہے چائے اور کیک کا وقت ہو گیا ہے۔ مجھے یاد نہیں وہ کون سا مہینہ تھا یا کون سا سال، مجھے صرف یہ معلوم تھا کہ یہ یاد میرے اندر زندہ تھی، ماضی کی ایک چھوٹی سی خوشگوار جھلک، ہماری زندگی کے سنسان اور بورے کینوس پر رنگ کا ایک چھوٹا سا لمس۔ اس سفر کا باقی حصہ یادوں کے ٹکڑوں میں بکھرا ہوا ہے جو آتے جاتے رہتے ہیں۔ زیادہ تر آوازیں اور بولیاں، اوپر سے گزرتے مگ طیاروں کی داڑ، بار بار کی گولیوں کی آواز، قریب میں گدھے کی چیخ، گھنٹیوں کی جھنکار اور بھیڑوں کی بیں بیں کی آواز، ٹرک کے ٹائروں کے نیچے کچلی ہوئی بجری، اندھیرے میں بچے کی رونے کی آواز، پیٹرول، الٹی اور فضلے کی بدبو۔ جو اگلا مجھے یاد ہے وہ صبح کے اندھیرے میں روشنی کی پہلی کرن ہے۔ جب میں فیول ٹینک سے باہر نکلا، مجھے یاد ہے میں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، آنکھیں چمک اٹھی، سانس لیتے ہوئے ایسا لگا جیسے دنیا میں ہوا ختم ہو رہی ہو۔ میں مٹی کی سڑک کے کنارے ایک پتھریلے خندق کے پاس لیٹا، آسمان کی خاکی روشنی کی طرف دیکھتا رہا، ہوا کے لیے شکر ادا کیا، روشنی کے لیے شکر ادا کیا، زندہ رہنے کے لیے شکر ادا کیا۔ بابا نے کہا، ہم پاکستان میں ہیں عامر۔ وہ میرے اوپر کھڑے تھے۔ کریم کہتا ہے کہ وہ بس کا انتظام کرے گا جو ہمیں پشاور لے جائے گی۔ میں اپنے سینے کے بل لوٹا، ابھی بھی ٹھنڈی مٹی پر لیٹا،
ان کے پیروں کے درمیان لیٹے لیٹے میں نے دیکھا کہ ٹرک سڑک کے کنارے کھڑا ہے، باقی مہاجرین پچھلی سیڑھی سے اتر رہے ہیں۔ اس کے آگے کچی سڑک کھیتوں کے درمیان سے گزرتی ہے جو خاکی آسمان کے نیچے سیسا نما لگ رہے تھے اور پیالے نما پہاڑیوں کی ایک لکیر کے پیچھے غائب ہو جاتی ہے۔ راستے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو دھوپ سے چمک رہا تھا اور ایک ڈھلوان پر واقع تھا۔ میری نظریں دوبارہ ہمارے سوٹ کیسوں پر آئیں، وہ مجھے بابا کے لیے اداس کر گئے۔ اتنی محنت، منصوبہ بندی، لڑائی، فکر، خواب، بابا کی زندگی کا خلاصہ یہ تھا: ایک مایوس کن بیٹا اور دو سوٹ کیس۔ کسی کی چیخ سنائی دی، نہیں چیخ نہیں، آہ بکا۔ میں نے دیکھا کہ مسافر ایک دائرے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ان کی ہنگامی آوازیں سنی، کسی نے لفظ دھواں کہا، کسی نے کچھ اور کہا، آہ و بکا گلے پھاڑ دینے والی چیخ میں بدل گئی۔ بابا اور میں جلدی سے اس ہجوم کی طرف بڑھے اور ان کے بیچ سے راستہ بنایا۔ کمال کا باپ دائرے کے مرکز میں پاؤں پر بیٹھا تھا اور وہ آگے پیچھے جھول رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے زرد پڑے ہوئے چہرے کو چوم رہا تھا۔ یہ سانس نہیں لے رہا، میرا بیٹا سانس نہیں لے رہا، وہ رو رہا تھا۔ کمال کی بے جان لاش اس کے باپ کی گود میں پڑی تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ اس کے باپ کی سسکیوں اور دھڑکن کے ساتھ جنبش کر رہا تھا۔ میرا بیٹا، وہ سانس نہیں لے رہا، اللہ اسے سانس لینے میں مدد دے۔ بابا اس کے پاس گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور اپنا بازو اس کے کندھے کے گرد لپیٹا، مگر کمال کا باپ انہیں دھکیل کر کریم کی طرف لپکا جو اپنے کزن کے ساتھ قریب ہی کھڑا تھا۔ جو کچھ ہوا وہ اتنا تیز اور مختصر تھا کہ اسے جھگڑا کہنا بھی کام پڑے۔ کریم نے حیرت سے چیخ ماری اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے ایک بازو جھلکتا اور ایک ٹانگ کی لات دیکھی۔ لمحے بھر بعد کمال کا باپ کریم کی بندوق ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ مت مارو مجھے، کریم چیخا، مگر ہمارے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی کمال کے باپ نے خود اپنے منہ میں نالی ڈالی۔ میں کبھی اس دھماکے کی بازگشت نہیں بھولوں گا، نہ روشنی کا چمکنا، نہ لال خون کا چھڑکاؤ۔ میں پھر دورہ ہو گیا اور سڑک کے کنارے الٹیاں کرنے لگا۔